Hello everyone and welcome back to my channel and if you are new then welcome. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और कोरोना से महफूज होंगे। आज का हमारा टॉपिक इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि आज हम अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम तरीन शख्सियत के मुतालिक बात करने जा रहे हैं, जो कि है खुदा। हम देखेंगे कि मुसलमानों का खुदा कैसा है और उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि अल्लाह कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है और वो कैसा दिखता होगा। क्या वो कोई इंसानी शक्ल रखता है? क्या वो इंसानों का हुलिया रखता है? वो कैसा है और कैसा नहीं, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी पहली आयत की जानिब और देखते हैं कुरान और अहादीस हमें इसके मुतालिक क्या बताते हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 115 है। और मशरिक़ और मग़रिब के मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुँह करो उधर ही अल्लाह का मुँह है। अल्लाह ताला कुशादगी और वसत वाला और बड़े इल्म वाला है। अब हम देख सकते हैं कि कुरान हमें बता रहा है कि अल्लाह का एक मुँह भी है, यानी कि अल्लाह एक मुँह रखता है। एक और आयत आपकी खिदमत में हाजिर है। ये सूरह रोम की आयत नंबर 38 है, 38 आयत है सूरह रोम की। बस कुराबतदार को, मस्कीन को, मुसाफिर को, हर एक को इसका हक़ दीजिए। कुराबत यानी कि जो करीबी रिश्तेदार हों उनको, मस्कीन गरीब गुरबा जिनके माए ना हो, मस्कीन उनको बोलते हैं, और मुसाफिरों को, हर एक को उनका हक़ दीजिए। ये इनके लिए बेहतर है जो अल्लाह ताला का मुंह देखना चाहते हों, यानी कि अल्लाह ताला को फेस करना चाहते हों एट द डे ऑफ जजमेंट। ऐसे ही लोग निजात पाने वाले हैं। अब इसके अंदर हम दोबारा देख सकते हैं कि मुंह के बारे में, फेस के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं एक और आयत की जानिब, जो कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 163 है, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला के पास इनके अलग अलग दर्जे हैं और उनके तमाम आमाल को अल्लाह बखूबी देख रहा है। यानी कि अल्लाह के पास आँखें भी हैं, अल्लाह देख सकता है तो डेफिनेटली आँखों से देखता होगा, तो अल्लाह हैज़ आइज़। तो जनाब एक और आयत पेश खिदमत है, ये सूरह हज की आयत नंबर 61 है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। अब इसमें बताया जा रहा है कि अल्लाह के पास आँखें भी हैं और कान भी हैं, यानी अल्लाह सुन भी सकता है और देख भी सकता है। ये हदीस जो आपके सामने पेश खिदमत है, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 7407 है। बढ़ते हैं हदीस की जानिब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दज्जाल का जिक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि अल्लाह काना नहीं है, और आपने हाथ से अपनी आँख की तरफ इशारा किया और कहा, दज्जाल मसीह की दाईं आँख कानी होगी, जैसे इसकी आँख पर अंगूर का एक उठा हुआ दाना हो। यानी इससे साबित होता है, जैसे मोहम्मद ने दज्जाल की आँख के बारे में बताया कि वो एक आँख से काना होगा और एक आँख उसकी उभरी हुई होगी, और इससे साबित होता है कि अल्लाह काना नहीं, अल्लाह की दो आँखें हैं, दो या दो से ज़ायद, कम अज़ कम दो तो हैं, या दो से ज़ायद हो सकती हैं, लेकिन एक नहीं है, ज़्यादा हैं। देखते हैं कि ये आयत हमें अल्लाह की और कौन सी खसूसियात से आगाह करेगी। ये सूरह अनाम की आयत नंबर 13 है। और अल्लाह ही की मल्क है, यानी कि अल्लाह ही की मलकियत है वो सब कुछ जो दिन और रात में रहती हैं। मखलूक़ात के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो अल्लाह ने बनाई हैं, यानी कि जो दिन में मखलूक़ात बाहर निकलती हैं वो भी अल्लाह की मलकियत हैं, और जो रात में निकलती हैं वो भी, यानी कि जो कायनात में मखलूक हैं मौजूद, वो सब अल्लाह की मलकियत है। और वही बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। यहाँ सुनने की बात हो रही है तो यानी इससे मुराद है कि अल्लाह सुन सकता है, जैसे हमने पहले भी एक आयत में देखा है वो सुनने वाला है, तो यहाँ पे भी हमें मिलता है कि ये सुनने वाला है। और अगर हम देखें बहु समीउल अलीम की बात हो रही है यहाँ पे, तो समीअ होता है सुनना, सुनने वाला। तो अगर हम कुरान में समीअ को देखें तो ये तकरीबन 50 से ज़ायद दफ़ा लफ्ज़ हमें मिलता है, यानी कि इससे प्रूव होता है कि अल्लाह के कान भी हैं। अल्लाह सुन सकता है तो डेफ़िनेटली कानों से सुनता होगा। सूरह शुरा की आयत नंबर
220 ہے۔ وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے، یعنی اس میں بھی سننے کی بات ہو رہی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سنتا ہے اور اس کے کان ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم ایک حدیث کی جانب جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2826 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں پر ہنس دے گا، ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ پہلا وہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ شہید ہو گیا، اس کے بعد اللہ نے قتل کی توبہ کی توفیق دی دوسرے کو اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اس طرح دونوں قاتل و مقتول بالآخر جنت میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو آدمیوں پر ہنس دے گا، یعنی مسکرائے گا، اسمائل کرے گا، اور اسمائل ایک ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے، اینڈ وی آل نو مسکراتے کیسے ہیں، اور مسکراتے ہم کیسے ہیں؟ اپنے منہ کے ساتھ، اپنے ماؤتھ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کا منہ بھی ہے۔ تو یہ ہے جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26۔ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاتھ میں بھلائیاں ہیں، ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں۔ تو جی یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 ہے، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا بھی یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، کہ کوئی جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور جسے چاہے وہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وسعت ہوتا ہے وسیع، زیادہ کرنے والا۔ تو جی اس آیت میں بھی ہاتھ کا ذکر آ رہا ہے۔ تو جی یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7051 ہے۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹے گا، پھر ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لے گا اور فرمائے گا، بادشاہ میں ہوں، جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا اور فرمائے گا، بادشاہ میں ہوں، جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں رائٹ اور لیفٹ دونوں ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ دو ہاتھ ہیں۔ اب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4848۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس، یعنی کہ اب اس میں بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے، اب بس۔ اب اس کے اندر دیکھیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قدم کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ پاؤں کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ میاں کے پاؤں بھی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7439 ہے۔ یہ حدیث ویسے تو بہت لمبی ہے، لیکن میں اس کو صرف ضروری جو پوائنٹس ہیں وہ پڑھوں گی۔ یہ بیسیکلی یہاں بیان کیا جا رہا ہے جب انسان مر جائے گا اور خدا کو پہلی دفعہ دیکھے گا تو کیا منظر ہوگا۔ لوگ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس دن انبیاء کے سوا بات نہیں کرے گا۔ پھر پوچھے گا، کیا تمہیں اس میں کوئی نشانی معلوم ہے؟ کہیں گے کہ سابق پنڈلی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدے میں گر جائے گا۔ ہمارا معاملہ یہاں پہ پنڈلی کا تھا، یعنی کہ یہاں پہ شن کا معاملہ ہے۔ یہ جو پنڈلیاں ہوتی ہیں نا، میں آپ پکچر اٹیچ کر دی تھی تاکہ کنفرم ہو جائے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلیاں بھی ہیں، یعنی کہ ٹانگیں بھی ہیں اللہ کی۔ Up in the air, I want you to jump. You trying to get stuck in it. In the air. تو جی یہ ویڈیو میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ آپ گیس کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پنڈلیاں کھول کے دکھائے گا، سٹیپ 1، سٹیپ 2 یا سٹیپ 3۔ گیس کرنے والے کو آخرت میں بابا جی کا بڑے والا ٹھلو دیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6227 ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، اس کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب انہوں نے پیدا کر چکا تو فرمایا جاؤ فرشتوں کے پاس جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر ہم یہیں تک دیکھیں گے جہاں تک ہمارا کام ہے، فی الحال ہم اللہ کی شکل و صورت اور چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا کام اتنے میں ہی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، یعنی کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جیسا بنایا تھا، اپنی شکل میں بنایا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آدم جیسے تھے۔ آدم کی تو ہوپس و ناک بھی ہوگی، کیونکہ کہیں سونگھنے والا معاملہ نہیں آیا، تو آئی گیس آدم کی ناک بھی تھی، تو ہونی تو چاہیے، اگر وہ انسان تھا تو آدم کی ناک ہونی چاہیے تھی، تو اللہ کی بھی شاید ناک ہوگی۔ اس بات سے ایک اور اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے یا خدا نے انسان کو اپنی شکل میں بنایا ہے، اپنے جیسا بنایا ہے۔ تو اس سے ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ مرد ہے یا عورت؟ وہ کیسا دکھتا ہوگا، مرد جیسا یا عورت جیسا؟ کیونکہ بالوں کا تو ذکر نہیں ہے، لمبے بال ہوتے تو شاید پونی ونی بن جاتی، عورت بن جاتا، یا شاید اپنی مرضی کا مالک ہے، کیا پتا LGBTQ سے تعلق ہو۔ اب آتے ہیں جی اہم آیت کی جانب۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں اور تمہیں ان میں پھیلا رہا ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں سے مراد ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے، اللہ منفرد ہے۔ مگر میری سمجھ سے تو یہ بات باہر ہے کہ اللہ یونیک ہے، اللہ منفرد ہے۔ اللہ منفرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بھی 2 کان ہیں، میرے بھی 2 کان ہیں، وہ بھی سن سکتا ہے، میں بھی سن سکتی ہوں۔ اس کی 2 آنکھیں ہیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، وہ کانا نہیں ہے، میں بھی کانی نہیں ہوں۔ میں بھی مسکرا سکتی ہوں اگر وہ مسکرا سکتا ہے تو۔ میرے بھی ہاتھ ہیں، میری بھی ٹانگیں ہیں، پنڈلیاں ہیں، پاؤں ہیں، الحمدللہ۔ تو میرے میں اور اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ اور تو میرے تو بال بھی ہیں اور I have different parts of body as well۔ اللہ کے پاس تو بال بھی نہیں ہیں، عضو تناسل بھی نہیں ہے۔ اچھا، مطلب اللہ بھی باؤنڈ ہے، اللہ بھی کئی چیزیں نہیں کر سکتا، یعنی کہ اگر اللہ کا عضو تناسل نہیں ہے تو اللہ ایک فنکشن نہیں کر سکتا جو انسان کر سکتے ہیں، بلکہ انسان اللہ سے زیادہ منفرد ہیں اس حساب سے۔ اللہ باؤنڈ ہے چیزوں کا۔ واؤ، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے یا کوئی درمیانی چیز ہے۔ نو آفینس، مجھے اعتراض کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہے اس چیز کا، ہم ادنا انسانوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن سٹل مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ کوئی یونیکنس نہیں ہے، آدم بھی اسی کی شکل میں بنا، آپ میں سیم ہے، ہمارے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہم ایکسٹرا پروگرامز کر سکتے ہیں، ایکسٹرا ایکٹس کر سکتے ہیں جو کہ اللہ نہیں کر سکتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں کمنٹ سیکشن ان ویڈیوز میں 2-3 ویڈیوز میں ایڈ اس لیے نہیں کری کیونکہ وہ پھر بہت لمبی ہو جاتی ہیں، اور میں بہت بولتی ہوں اور میں بولتے بولتے چپ نہیں کرتی اور وہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ خیر نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ایڈ کروں گی، اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، بائے بائے۔